अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बहुत से लोगों का इस वक्त कहना यह है कि एवन फील्ड की गलियां सुनसान हो गई हैं। ना तो वहां कोई इस वक्त चहलकदमी करने वाला है, ना ही वहां पर एहतजाज करने वालों का शोर शराबा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अब वहां पर मौजूद नहीं है। वो रवाना हो चुके हैं। 21 अक्टूबर को उन्होंने पाकिस्तान आना है, लेकिन उस सफ़र का आगाज़ वो कर चुके हैं। 2 स्टॉप्स पाकिस्तान आने से पहले वो करेंगे, जो कि अभी तक बताया जा रहा है। लेकिन उन स्टॉप्स के अलावा क्या कोई चीज़ ऐसी है जो कि उनको अभी भी पाकिस्तान आने से रोक सकती है कि नहीं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सारी अनकॉल्ड फॉर स्पेकुलेशन है, लोगों की ख्वाहिशात हैं, खबर कोई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मियां साहब अब वापस आ रहे हैं। लेकिन कल जो फैसला आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उसको लेकर भी बहुत से लोगों ने अब ये एक नई थ्योरी स्पिन अराउंड की है उसके इर्द गिर्द के, क्योंकि अपील का हक नहीं मिला रिट्रोस्पेक्टिवली, तो मियां साहब की नाअहली पर उससे अब फर्क नहीं पड़ेगा। मियां साहब के पास शायद फिलहाल कोई एवेन्यू नहीं अपनी नाअहली को चैलेंज करने के लिए, तो शायद मियां साहब अभी भी डेट को आगे कर सकते हैं या फिलहाल रुक सकते हैं। कुछ इस पर बात करेंगे और साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि सारी सियासी जमातें इस मुल्क में जो इस वक्त मौजूद हैं, एक दो को छोड़कर, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एक तो गिला कर रही हैं और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि सारा सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट करने के लिए उनके फेवर में दिखाई देता है। ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमाओं में से एक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो यही जो कल फैसला आया, इसको लेकर बड़े ही सवालात जो है वो किए गए। ऑल्दो PMLN की टॉप लीडरशिप इस फैसले को अप्रिशिएट करती हुई और सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दे रही है। मियां साहब सर वापस आ रहे हैं, ये इस फैसले से आपका भी ख्याल है कि कोई ना कोई लीगल पेचीदगी में इजाफा हो गया उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ही अपने फैसले किए हैं। इससे पहले 2018 के इलेक्शन में जब मियां साहब वापस आए तो और उनकी बेटी को उनकी अदम मौजूदगी में, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि बगैर उन्हें सुने हुए सजा दे दी गई थी एहतसाब अदालत से। उन्हें पता था हमने बराह रास्त जेल जाना है, लेकिन उसके बावजूद वो तशरीफ लाए और उसके बाद भी जितना उनका सियासी सफर रहा और वो जितने भी केसेस थे उनका सामना किया उस सफर में उन्होंने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। तो इस वक्त भी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। अदालतों से जो हमें कानूनी तौर पे जमानत है, कोई और रिलीफ है, मिल सकता है, जो पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, वही हमारी लीगल टीम जो है वो लेगी। और इस सिलसिले में कोई भी ऐसी ना तो कोई जमात को कोई टेंशन है ना हमारी। आपकी लीगल टीम बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? ये जो मियां साहब की वापसी का मामला है और उस पर उनकी जो अरेस्ट मुमकिन तौर पर हो सकती है, उसको लेकर भी लग रहा है कि आप लोग जरा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि जो बेल बिफोर अरेस्ट का मामला है वो तो उन केसेस में होता है जहां पे केसेस अभी चल रहे हों। मियां साहब ऑलरेडी कन्विक्टेड है, इसकी तो कोई नजीर फिलहाल नहीं मिलती कि कन्विक्टेड शख्स को बेल मिल जाए उसकी अरेस्ट से पहले। देखिए, ये जो बेल की बात कर रहे हैं, ये चूंकि कानूनी मैटर है, मैं ज़्यादा इसकी तफसील तो नहीं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये बेल एक तरह की प्रोटेक्टिव बेल होती है कि आपको बड़ी अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए आपको टाइम दिया जाए और आप अपना सारा केस जो है वो मुतलका फोरम पे ले जाते हैं, उस अदालत के सामने ले जाते हैं जहाँ पे आपके मुकदमात जो है वो सुने जा रहे थे उस वक्त जब आप पाकिस्तान से बाहर गए। और जो मियां नवाज शरीफ साहब के जिन केसेस की बात की गई है, जिनमें सजा दी गई है, उनको भी जाहिर है उन सजाओं को भी चैलेंज किया हुआ है। देखें, अभी जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी सजा दी गई थी, लेकिन उसी से रिलेटेड मुकदमात हैं। उसके बाद जब फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया तो उन्हें वहां से बाइज्जत बरीयत मिलती है और ये साबित होता है जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ रहा है कि जो केसेस थे ये सारे बदनीति पे मबनी थे, इनमें फैक्ट्स नहीं थे, इनमें सबूत नहीं थे। ये हमारा मौक़िफ़ जो है ये शुरू से रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जो फैसला है जो मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के केस के हवाले से आपके सामने रखा है, वो सारे फैसले में ये चीजें तहरीरी तौर पे लिखी है। इसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई कंटेंट इसमें नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पे इस सजा को बरकरार रखा जा सके। बिल्कुल ठीक है, चले ये जो बात आप करें, लाइक यू राइटली सेड कि एक लीगल मैटर है, मैं भी आई एम नॉट आल्सो अ लीगल पर्सन, बट बात फिर वहीं आ जाती है कि ये मामला जो आपको सही लगते हैं, गलत लगते हैं, इनका हल तो किसी लीगल फोरम पे होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। बट थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। PMLN जो है वो इस वक्त एक अकेली जमात में कहूँगी दिखाई दे रही है, जो कि कैंपेन मोड में है, एंड राइटली सो। आपके लीडर 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं। आप जो रिस्पॉन्स है अभी तक आप लोगों की टॉप लीडरशिप, मरियम साहिबा भी आवाम के पास जा रही हैं, उसको कैसे देख
دیکھ رہے ہیں آپ کے ناقدین کا یہ خیال ہے کہ بڑا مایوس کن رسپانس ہے لوگوں کا, میاں صاحب کو واپس آ کر مایوسی ہو سکتی ہے. دیکھیے اگر جو ناقدین کی بات کر رہے ہیں تو اس لفظ سے از خود جو سینس نکلتی ہے وہ نکلتی ہے تنقید کرنے والے. انہوں نے تنقید کرنی ہے چاہے جو مرضی حالات ہوں, لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میرے ذمہ ظاہر ہے اسلام آباد کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے کہ یہاں سے جو ہمارے ورکرز کی موبلائزیشن ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو آرگنائز کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور ضلع جو ہے سرگودا, اس کی بھی ذمہ داری پارٹی کی طرف سے دی گئی ہے, وہاں بھی معاونت کرنی ہے. جو ہمارے وہاں پہ لیڈرز ہیں ہماری جماعت کے, جو وہاں پہ موبلائزیشن ہو رہی ہے اس کی جو کوارڈینیشن, تو میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میرے اپنے ذہن میں یہ سوالات تھے کہ چونکہ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے, بجلی کے بل زیادہ ہیں, لوگوں کی زندگی کے اندر مسائل ہیں, تو یہ موبلائزیشن جو ہے یہ مشکل ہوگی اور لوگ اتنے وارم اپ نہیں ہوں گے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے جو سابقہ ادوار ہیں اس میں جو کریڈٹ ان کے پاس ہے پاکستان میں ڈیلیور کرنے کے, کام کرنے کے, ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے, یہ سارے کریڈٹ میاں نواز شریف کے پاس ہیں. ملک کو سٹیبل کرنے کے, ملک کو ایٹمی قوت بنانا, معاشی قوت بنانا, یہ سارے وہ میڈلز ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے قوم میں ایک امید دیکھ رہا ہوں, میں اپنے لوگوں میں ایک جذبہ دیکھ رہا ہوں جو میاں نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنے جانے کے لیے بےتاب ہے. آپ کی پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر ٹاپ لیڈرشپ ایسا کیوں نہیں لگ رہا کہ آپ کے ساتھ یہ جذبہ شیئر کر رہی ہے؟ پارٹی کے اندر کوئی کرائسس, کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے, یا وہ عوام میں جو اس وقت صورتحال ہے, جو اضطراب ہے, اس سے خوف زدہ ہے؟ شاہد خاقان عباسی ایک مثال ہے, آپ کی جماعت نے ان کو وزیر اعظم بنایا, وہ تو اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتے. خواجہ سعد رفیق کو لے کر بڑے سوال کیے جا رہے ہیں کہ خواجہ صاحب آخر کہاں ہیں, وہ کیوں منظرنامے سے غائب ہیں؟ لاہور کے خواجہ سعد رفیق کو راولپنڈی کی پہلے تو ذمہ داری سونپ دی گئی, کہیں پر وہ کہتے ہوئے یہ بھی سنائے پائے گئے ہیں کہ وہ اب صرف ایک کارکن کے طور پہ پارٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, پارٹی کی پالیسیز پر کامنٹ کرنے سے اب وہ گریز کرتے ہیں. دیکھیے ایک طرف تو ہمارے اوپر میڈیا اینکرز یہ تنقید کرتے ہیں کہ جناب اس جماعت میں کوئی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا, جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے, جماعت میں لیڈرشپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا. ایک طرف تو اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے تانے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. دوسری طرف آپ بات کر رہی ہیں یہ بالکل اس کے متضاد ہے کہ پارٹی پالیسی کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے, لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو بات کرنا اور پارٹی پالیسیوں پہ تنقید کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری پارٹیوں کی نشانی ہے. چلے میں اس کو ریفریز کر دیتی ہوں, تنقید کو چھوڑ دیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر دو دھڑے ہیں. ایک دھڑا جو ہے وہ مریم صاحبہ کی لیڈرشپ سے اتفاق نہیں کرتا, دوسرا دھڑا شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ سے اتفاق نہیں کرتا, ایک تیسرا بھی ہے جو بالکل میاں صاحب کے ساتھی ہیں, بڑے میاں صاحب کے, وہ کہتے ہیں نواز شریف لیڈر ہے اور کوئی لیڈر نہیں ہے پارٹی کا, جو کہ آف کورس آئی انڈرسٹینڈ کہ میجورٹی کا ویو ہوگا. لیکن پھر بھی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے اندر بھی جو ڈویژنز آ رہی ہیں, آپ کی جماعت کے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے ٹو این ایکسٹینٹ کہ عباسی صاحب ایک نئی پارٹی بنانے کے حامی دکھائی دیتے ہیں آج کل. دیکھیے اکثریت کی بات نہیں ہے, میں تو کہوں گا کہ پوری کی پوری جو پی ایم ایل این ہے وہ اس بات پر مکمل اتفاق رکھتی ہے کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اور پارٹی کے جو قائد ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. میاں شہباز صاحب جب خود وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی وہ یہی کہتے تھے بطور وزیر اعظم بھی کہ میرے جو قائد ہیں, میرے جو رہبر ہیں, رہنما ہیں, وہ میرے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. اس دوران بھی وہ جو آپ یہ کہیں کہ میجر ڈیسیژنز فیصلے انہوں نے کیے, بڑے فیصلے کیے, میاں صاحب کی اس میں بھی بھرپور ان کو معاونت, سرپرستی یہ ساری حاصل رہی ہے. تو اور پھر شہباز صاحب نے برملا ابھی بھی جب وزارت عظمیٰ کے منصب پہ نہیں ہیں تو اب بھی انہوں نے برملا کہا ہے کہ اگلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور چوتھی دفعہ ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے. تو یہ ساری باتیں تو میرا خیال ہے کہ میڈیا پہ بڑے آپ کی گفتگو کے اندر سے نہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ کی گفتگو کے اندر سے دو باتیں. ایک تو آپ نے کہا کہ 16 مہینے کی حکومت کے اندر میاں صاحب کی رہنمائی جو ہے وہ موجود تھی. پھر یہ جو نیریٹو ہے پی ایم ایل این کا کہ نواز شریف ایک ون ونڈو سولوشن ہے اس ملک کے ہر مسئلے کے لیے اور وہیں آئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا, تو وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے؟ میاں صاحب کے پاس 16 مہینے کے لیے اپنے بھائی کو بھی دے دیتے, اس ملک کے عوام کا بھلا ہو جاتا. دیکھیے کوئی جادو کا عمل تو نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی موکل ہے, نہ ہمارے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے. ہمارے کریڈٹ میں وہ محنت ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے 3 ادوار میں آپ کو نظر آتی ہے. وہ کلیئرٹی آف کانسیپٹس ہیں, پالیسیز ہیں جو اپنائی گئیں, جو صرف کام والی پالیسیز تھی. ہم
اقتدار میں آ کے نہ تو اپنے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، نہ ان کو کوئی جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ہم کام پہ توجہ دیتے ہیں. یہ کریڈٹ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا. اور 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس میں ملک جن حالات میں ہمارے حوالے کیا گیا، خود اس میں بہت بحث ہوئی کہ کیا اقتدار لینا بھی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اس میں بھی جو آپ نے جیسے کہا کہ پارٹی کے اندر تو آپ یہ کہیں کہ بہت بڑی آواز یہ تھی کہ اقتدار اس وقت نہیں لینا چاہیے، براہ راست الیکشن میں جانا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال تو ابھی بھی یہی نہیں ہونا چاہیے، ملک کی معاشی صورتحال تو ابھی بھی کسی طور بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی. آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے. ان کا تو ابھی لیگل سفر ہی میرا خیال ہے بڑا لمبا ہونے والا ہے، وہ تو فوراً وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو آپ لوگ پھر کیوں دوبارہ اقتدار لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ لوگ پھر دوبارہ اقتدار کیوں لینا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں وہ جو 16 ماہ کا اقتدار تھا اس میں دو ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ رائے تھی. بہت بڑی ایک گروپ تھا یا بہت بڑا ایک حصہ تھا پارٹی کا جو کہہ رہا تھا کہ اقتدار نہیں لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس 15-16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، اس میں ظاہر ہے کوئی بھی آپ ٹھوس فیصلے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی، کوئی لانگ ٹرم پروجیکٹس آپ کر ہی نہیں سکتے. سال میں تو ایسے پروجیکٹس پلان ہوتے ہیں، ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ معاشی طور پہ ملک جو ہے وہ تباہ حال تھا، اور 16 ماہ میں شاید آپ اس کو اس طرح نہیں اٹھا سکتے تھے جس طرح ہماری خواہش تھی کہ ہم ملک کو اٹھائیں. تیسری بات یہ تھی کہ اتحادی حکومت تھی. اتحادی حکومت میں آپ کبھی بھی اس طرح کے بولڈ سٹیپس اور ڈیسیژنز نہیں کر سکتے جو آپ اپنی سنگل میجورٹی حکومت میں کرتے ہیں. تو یہ تین وجوہات تھی جن کی بنیاد کے اوپر سب ایک تو آپ کی آپٹیمزم کے اوپر جو ہے وہ مجھے آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید سادہ اکثریت سے حکومت آ سکتی ہے نون لیگ کی. لیکن آپ نے کہا کہ نواز شریف پھر آئیں گے اور وزیر اعظم گے، یہ کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ان کی تو سر جیسی بھی لیگل بیٹل ہے، ہم لیگلٹیز پہ دونوں کامنٹ نہیں کریں گے، بٹ لیگل بیٹل ہے اور خاصی سخت ہے. اسد عمر صاحب نے آج کہا کہ جو فیصلہ کل آیا ہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں تو نہیں ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ شہباز شریف کیوں اتنے خوش ہے اس فیصلے کو لے کر؟ دیکھیے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ابھی ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ کرے گی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو قانونی ٹیمز ہیں ڈیفینیٹلی وہ سارے معاملے کو دیکھ رہی ہوں گی. بٹ سنس یو آر اے سینئر پولیٹیشین یور سیلف، میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہتی ہوں، آنے والے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کو برابر کا موقع ملنا چاہیے ایز اے پولیٹیشین، آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرا، اگر آپ کے لیڈر کی نااہلی جو ہے وہ غلط ہے، وہ درست نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی نااہلی کے اوپر بھی ایز پولیٹیشنز آپ لوگوں کو بات کرنی چاہیے کہ کسی بھی سیاستدان کو کم سے کم الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہم بالکل جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے حق میں ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. الیکشن جو ہے اسی صورت میں غیر متنازع ہوگا، اسی صورت میں منصفانہ ہوگا، اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے. جن حالات سے ہم دو چار ہیں، کوئی بھی متنازع الیکشن پھر عوام سڑکوں پہ رول رہی ہو وہ اس سسٹم کو مزید بہتر بنانے کی بجائے مزید تباہی کی طرف لے کے جائے گا. یہ بات تو ایسی ہے کہ جس پہ ہم بالکل یقین رکھتے ہیں. باقی جہاں تک نااہلی کی بات ہے، اس کے اوپر ابھی چیزیں چل رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا جو کہ سراسر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سخت زیادتی ہے. پھر پارلیمنٹ سے یہ پاس کیا گیا کہ اگر نااہل کیا گیا کسی بھی فرد کو تو وہ اس کی جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال ہوگی. یہ ساری باتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے کہ 5 سال والی آئندہ آنے والے دنوں میں، پہلی بات میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نااہلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ سیاست میں کوئی اچھا طریقہ ہو. لیکن اب اگر کسی کو نااہل کیا گیا تو مدت 5 سال کی طے ہو چکی ہے، کم از کم وہ تاحیات والی جو تلوار ہے وہ ختم ہو چکی ہے. بس آخر میں یہ کہہ دیجیے گا، آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے سب سیاسی جماعتوں کے پاس. پی ٹی آئی کو تو سر جلسہ کرنے کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر اجازت وہ کہتے ہیں نہیں مل رہی ہے. پھر 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس سے کوئی اتفاق نہیں کرتا، سب کنڈیم کرتے ہیں. لیکن سر اس کے بعد قانونی طریقے سے ان لوگوں کو ضرور جو ہے وہ کریں، ان کے ساتھ ڈیل کریں. لیکن بہت سے لوگ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسنگ ہیں، اس پر بھی میں دیکھتی ہوں سیاسی جماعتیں کوئی آواز نہیں اٹھاتی. تو سر اس ملک کی سیاست بڑی لیتھل ہے، آج وہ ہیں کل کوئی اور ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کی جماعت سے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. کیوں ایز پولیٹیکل پارٹیز آپ لوگ ان چیزوں پر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ دیکھیے 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو ان کے سابقہ ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ خود آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ حکم جو ہے یہ ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے ملا ہے کہ آپ
جو فوجی تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کریں. یہ کئی ایسے ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں جو یہ بات کر چکے ہیں, ٹی وی پہ کر چکے ہیں, میڈیا میں کر چکے ہیں, عدالتوں میں کر رہے ہیں. تو اس کا تو قانون کے مطابق ہی لوگوں کو سزا دی جانی چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماورائے قانون اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر تو کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بالکل نہیں. فاروق حبیب کی مثال اگر میں آپ کو دوں, فاروق حبیب اس وقت مسنگ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے ساتھ آپ کوئی قانونی پروسیجر ان کا نہیں ہونا, ان پہ قانون عمل میں نہیں آنا چاہیے ان کو لے کر, لیکن قانونی طریقے سے پیش تو کیا جانا چاہیے نا سر. کہاں ہیں وہ؟ دیکھیے یہ تو خیر عدالتوں میں بھی جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ ان سوالات کا جواب دے رہی ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون کس کی تحویل میں ہے. اور کچھ کے مقدمات سول کورٹس میں ہیں, کچھ کے دہشت گردی کی عدالتوں میں ہیں, کچھ کے جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہیں. تو اس کے بارے میں تو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ کون جو ہے کس سے کا بیان. افرادی طور پہ تو ظاہر ہے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ بات جو آپ نے کی ہے میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں کہ everyone should be dealt according to law. اس میں everyone should be given a fair chance according to law. جو اصل معاملہ ہے وہ یہ. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری. سوال خیر میرا پھر بھی بنیادی طور پر یہی تھا کہ کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنے پولیٹیکل اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کم سے کم یہ جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ان ایشوز کو اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی سیاست شاید ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی ہے. جب تک خود پر بات نہ آئے ہم کسی کو بھی اس طرح کے معاملات پر احتجاج کرتا ہوا نہیں